गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे, कुछ कंपैरिजन्स करनी है इमरान खान साहब, हिटलर की और साथ में ट्रंप की। ये भी बात करेंगे। इसके साथ-साथ जो इमरान खान साहब ने स्टांस लिया है, क्या एस्टेब्लिशमेंट वाक़ई अंडर प्रेशर है? और इसके साथ-साथ क्या वाक़ई जो बातें फवाद चौधरी साहब ने की कि एक सिविल वॉर का खतरा नज़र आ रहा है, क्या सदाकत है इन चीज़ों के अंदर? और जो गंदा किया जा रहा है एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, जिस तरीके से मुख्तलिफ तरीक़ों से इमरान खान साहब ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। और क्या इमरान खान साहब ने वाक़ई में इतनी तबाही की कि किसी दूसरे मुल्क को उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे बड़े अच्छे दोस्त मेजर गौरव आर्या का एक क्लिप भी चल रहा है और उनका क्लिप तो ख़ैर मतलब बहुत सारे उनके फॉलोअर्स हैं, फ़ैन फॉलोइंग है पूरी दुनिया में उनकी, बहुत दुनिया देखती है उनको। और इसके साथ-साथ जब हम लोग ये बात किया करते थे कि पाकिस्तान की तबाही जितनी इमरान खान ने की, किसी और को ज़रूरत नहीं पड़ी। और जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला ड्रामा चल रहा था, तो उस वक़्त इंडियन टीवी 2-3 चैनल्स पे ये मैंने कही, जितनी तबाही इन्होंने की, इतनी तबाही कोई और नहीं कर सकता। वो बेशक पैसे लगा ले, कोई और ट्राई कर ले, लेकिन पॉसिबल नहीं है कि इतनी तबाही कर ले। तो वो बात उन्होंने की और उसको बहुत वो क्लिप वायरल है। पाकिस्तान के जो बड़े नामी-गिरामी जर्नलिस्ट्स हैं, उनको वो उस क्लिप को वो ट्वीट कर रहे हैं और उसके हवाले से वो ये बातें लिख रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं। कुछ ऐसा भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब ने अपने लोगों को कहा कि आप जो है फ़ौज को गालियाँ ना दें और ये सारी चीज़ें ना करें, तो उससे वो ट्रेंड नीचे आया। क्या-क्या बातें हैं वह मतलब कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो में ये सारी बातें आ जाएँ, क्योंकि बहुत सारी जिसे कहते हैं ना कि वो रायता कहते हैं पेल गया, तो उसी तरह की सिचुएशन है। लेकिन ख़ैर कोशिश करेंगे, अगर इस वीडियो में नहीं पूरा कवर हो सका तो किसी और वीडियो में फिर करेंगे। लेकिन उस डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बात हम कर रहे हैं हिटलर के हवाले से। कहा जा रहा है कि ये बंदा भी लोगों को तकारीर के ज़रिए और मतलब झूठी बातें कर कर लोगों को ऐसे हिप्नोटाइज़ कहना करना कह दें या जो भी कह दें, मतलब सब्ज़ बाग दिखाता था और लोगों को अपने साथ मिलाता था। और उसके साथ-साथ फिर ये भी चीज़ें क्या करता था कि अपनी कुर्सी को लेने के लिए या उसको बचाने के लिए हर हद तक जाता था। जो कुछ वो कर सकता था, वो करता था। इत्तेफ़ाक है कि इसकी मतलब रात को शाहज़ेब ने अपने शो में जब ये पूरी स्टोरी बताई, तो यकीन करें कि मैं मतलब ये कह रहा था कि यार ये तो मतलब इमरान खान नियाज़ी साहब की बात हो रही है। और उन्होंने फिर ख़ैर इसके हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है कि मुझे हिटलर से एज़ अ फ़ाशिस्ट लीडर क्यों मिलाया गया। हालाँकि मैं ये नहीं कहता, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं। वो बिलीव मी कि वो जब वो बात कर रहे थे और बड़े अच्छे अंदाज़ में शाहज़ेब ने बड़ा मतलब आई सैल्यूट हिम कि यार बड़ा उसकी टीम ने और उसने क्लास मतलब एक काम किया, नो डाउट अबाउट इट। तो वो सारा हुआ। फिर इसके साथ-साथ इमरान खान साहब अब इस वक़्त भी जब लाहौर में जलसा था वहाँ पर, पेशावर में जलसा था वहाँ पर, कराची में जलसा था वहाँ पर, वो एक ही लाइन उन्होंने पकड़ी हुई है। और मैं शायद बात कर भी रहा था और भी बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट है उनको अंडर प्रेशर रखा जाए। जितने वो अंडर प्रेशर होंगे तो इतना उनका काम आसान होगा। और कैसे होगा? वो इसीलिए ट्राई मार रहे हैं कि अगर मैं उनको गंदा करूँगा जिस तरीके से गालम-गलौच की गई, मतलब मैं कहता हूँ यार एग्री और डिसएग्री आप कर सकते हैं। मैं आपसे डिसएग्री कर सकता हूँ, आप मुझसे कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों पे, ठीक है? मैं फ़ौज की पॉलिसियों से कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। लेकिन मतलब इस लेवल तक जाना कि गालम-गलौच और मतलब वो बातें कि शायद हमने नहीं पहले देखी। वो वाली बातें हुई। और मेजर साहब वाली बात ठीक है कि वो शायद हम बहुत कोशिश भी करते, हम बहुत पैसा भी लगाते, हम बहुत रिसोर्सेज़ भी, तो कहते हैं हम उस लेवल तक नहीं पहुँच सकते थे जिस लेवल पे इमरान खान साहब ने पाकिस्तान को पहुँचाया। हकीकत है फ़ौज के साथ यानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत सारे लोगों का मसला रहा है, हुकूमतों की बात मैं कर रहा हूँ। इंडिविजुअल लेवल पे तो चलो मीडिया के साथ थोड़ा बहुत होता है, लेकिन इस लेवल पे मुझे नहीं लगता कि
حامد میر صاحب کی اگزامپل ہمارے سامنے، ان کو گولیاں لگی، وہ اس لیول پہ نہیں گئے. باقی بھی لوگوں کو مختلف طریقوں سے تھریٹ کیا گیا یا جو بھی ہوا، لیکن اس لیول پہ میں نے آج تک کم از کم نہیں دیکھا کہ اس لیول پہ گیا ہو کہ اس طرح کی گالیاں اور اس طرح کی باتیں کی ہوں جو عمران خان نیازی صاحب کی کے لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں. آپ بالکل ڈس ایگری کریں اور اپنا مدعا جو ہے وہ سامنے رکھیں، لیکن کسی کو گالی دینا، جنرل باجوہ سے آپ ہزارہ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ایک چیز ہم کیا باقی دنیا بھی یہ مانتی ہے اس بات کو کہ یار وہ آدمی اس کے اندر، حالانکہ فوج کا ڈیموکریسی سے کوئی وہ نہیں ہے، ان کا اپنا ایک ادارہ ہے، اپنے کام ہے جو انہوں نے کرنا ہے، لیکن اس آدمی کے اندر آپ کو ڈیموکریٹک نارمز جو ہیں کافی حد تک، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کوئی فرشتہ ہوگا، ہم بھی انسان ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، وہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں، غلطیاں کرتے ہوں گے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں کی ہوں گی، بٹ دا تھنگ از کہ وہ شاید اس طریقے سے انوالومنٹ نہیں کر رہے جو ابھی عمران خان صاحب. اور عمران خان صاحب کی اصل تکلیف اس وجہ سے ہوئی کہ انہوں نے ہاتھ ہٹایا. اگر وہ ہاتھ نہ ہٹاتے تو عمران خان صاحب خوش تھے کہ یار ادھر سے مطلب رانا ثناء اللہ کی واٹ لگاؤ، میاں شہباز کی واٹ لگاؤ، زرداری فیملی کی واٹ لگاؤ، ان کے پارٹی کے دوسرے لوگوں کی واٹ لگاؤ، تو سب صحیح ہے. لیکن جیسی انہوں نے کہا نہیں کریں گے ہم، بہت ہو گیا یار، ہم نے بہت کر لیا، لیکن کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا اچھا یہ تو آپ نے بڑا مطلب زیادتی کر دی، یہ تو آپ نے بڑا ظلم کر لیا. لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے حکومت چینج کی، میں کہتا ہوں انہوں نے حکومت چینج نہیں کی، انہوں نے صرف عمران خان سے ہاتھ ہٹایا، بس دیٹس اٹ. اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد پی ڈی ایم اور باقی لوگ آپس میں ملے اور مطلب ان کے لوگوں کو، میں نے آپ کو بالکل اس وقت بھی کہا تھا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہوا تھا، اس وقت بھی میں نے آپ کو کہا کہ کچھ لوگوں سے میری جب بات ہوئی، پہلے خود کہا کرتے تھے کہ یار ہمیں کالز آئیں، اناؤن نمبر سے کال آئی ہے کہ یار ادھر ووٹ کرنا، اس دفعہ ہمیں نہیں آئی. تو یہ چیز کم از کم ایک بہتر تھی. لیکن عمران خان صاحب نے ایک ایسی سچویشن کریٹ کی ہے، اور پھر یہاں پہ ہٹلر کے ساتھ ان کی سملیرٹی ایسی بنتی ہے، ہو سکتا ہے ویسے بھی خیر ان کے لوگ مجھے کافی گالیاں شانیاں تو دیتے ہیں، مطلب ہٹلر کی یہی تو نشانی تھی کہ وہ یہی کرتا تھا، وہ کچھ کسی بھی قیمت پہ کسی بھی جگہ پہ جاتا تھا اپنی چیزوں کو بچانے کے لیے. اور ہاں سوری، ایک بات یہاں پہ، عمران خان نیازی صاحب نریندر مودی جی کو فاشسٹ جو ہے لیڈر کا خطاب دیتے تھے. اب کیا ہوا؟ وقت نے پلٹا کھایا اور وہی چیز اپنے ملک میں، ہندوستان سے نہیں پاکستان کے اندر سے یہ آوازیں اٹھی کہ یار یہ فاشسٹ لیڈر ہے، اور لوگ کلم کلا یہ بات کر رہے ہیں کہ یار یہ کسی بھی قیمت پہ کچھ کرنے کو بھی تیار ہوتا ہے اس چیز کے لیے کہ اس کو اپنی کرسی اتنی پیاری ہے. اچھا، فواد چودھری صاحب کہہ رہے انارکی کی سچویشن، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن کون کر رہا ہے یہ اور کیوں کر رہا ہے؟ صرف اسی لیے کہ آپ لوگوں کی حکومت ختم ہو گئی، 3.5 سال آپ کی حکومت تھی، نہ کسی نے دھرنا دیا، نہ کسی نے آپ کو کچھ اور کہا، نہ کچھ اور کہا، آپ کی حکومت چلتی رہی. ابھی انارکی ہے، ہم سول وار کی طرف بڑھ رہے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ کی حکومت ختم ہو گئی. اور وہ کام جو میجر صاحب نے کہا کہ بھائی آپ نے آسان کر لیا، آپ نہیں کر لیا، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم یہاں پہ آرام سکون سے اپنی چل مار رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نہیں کر سکتے تھے. لیکن وہ وہاں ہندوستان میں کہا جاتا ہے نا، ہندوستان کے دوست کہتے ہیں مودی ہے تو ممکن ہے، میں کہتا ہوں نیازی ہے تو پتہ نہیں سب کچھ ہے نا، مطلب وہ سارا سب کچھ ہو سکتا ہے. تو یہ والی سچویشن بھی انہوں نے کریٹ کی اور اسٹیبلشمنٹ کو نو ڈاؤٹ انڈر پریشر لائے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے انڈر پریشر؟ اس وقت بھی جب جنرل بابر افتخار صاحب اپنی میڈیا ٹاک کر رہے تھے کچھ دن پہلے، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اس طرح کا کوئی میکینزم نہیں ہے کہ ہم شام کو جا کے ٹی وی پہ بیٹھ کر 3 شوز میں ہم اپنی بات کر لیں، اور یہ بات ان کی درست ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان کے ریٹائرڈ آفیسرز ہیں، مطلب بڑے عہدوں پہ آفیسرز ریٹائرڈ ہیں، تو وہ بھی کچھ ایسی چیزیں کر رہے ہیں جن سے لگتا ہے کہ وہ لوگ بھی عمران خان صاحب کی جو آئیڈیالوجی ہے، بے شک وہ ریٹائرڈ ہے، وہ سیاست میں بھی آ سکتے ہیں، وہ باقی چیزیں بھی کر سکتے ہیں، ان کے ادارے کے مطلب ان کے اوپر اس طرح کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. لیکن لگ ایسے رہا ہے کہ وہ بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو فاشزم والی آئیڈیالوجی ہے اس کو پروموٹ کیا جائے.
اور اس کا بھی یقیناً مطلب سننے میں آ رہا ہے، ہماری تو بھائی باجوہ صاحب سے کبھی آج تک ملاقات بھی نہیں ہوئی، صحیح میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹی وی پہ ہی دیکھتے ہیں، مطلب دور سے بھی کبھی نہیں دیکھا ان کو، اتفاق ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہو سکتا، لیکن نہیں دیکھا۔ لیکن کچھ لوگ جو قریب ہیں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اس طریقے سے بھی ان کو انڈر پریشر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ کوئی، کیونکہ اس وقت بھی پرووک کرنے کی کوشش کی گئی جس وقت ڈی جے آئی ایس آئی کو نامینیٹ کیا گیا، اور اس کی جو سیمری تھی وہ فور 2 months عمران خان صاحب نے دبائی رکھی ہوئی تھی اس وقت بھی۔ اس کے بعد جب ابھی ووٹ آف نو کانفیڈنس والا قصہ آیا تو اس وقت بھی عمران خان صاحب نے پوری کوشش کی کہ کچھ ایسا کیا جائے کہ جس کی وجہ سے جو ہے ہر چیز ابڑ تبڑ مچ جائے، وہ بھی ناکام ہوا۔ ابھی وہ جلسے کر کے، بالکل ان کا ایک جمہوری حق ہے سر، وہ جتنے مرضی بڑے جلسے کر سکتے ہیں، وہ بالکل کر سکتے ہیں، اس پاکستان کے شہری ہیں۔ میں نہ ان کو غدار کہتا ہوں، نہ میں ان کو کسی کا ایجنٹ کہتا ہوں، یہ القابات ہمیں وہ دیتے ہیں، ان کے لوگ دیتے ہیں ہمیں، کہ آپ کوئی ہمیں راہ کا ایجنٹ کہتا ہے، وہ طارق فتح صاحب کہتے ہیں راہ نہیں ہے، کہتے ہیں رو ہے، تو مطلب اگر میں نے غلط بولا تو خیر میں کوشش کرتا ہوں، خیر رو، ٹھیک ہے، یا پھر سی آئی اے یا پھر موساد کہتے ہیں ہم اس کے ایجنٹ، ہم کسی کو اس کا ایجنٹ نہیں کہتے، لیکن نقصان پہنچاتے ہیں، کسی کے لیے بھی کرتے ہوں نقصان پہنچاتے ہیں، اور وہ چیز کر رہے ہیں، جتنے مرضی بڑے آپ جلسے کر لیں، کرتے رہیں، بالکل کریں، آپ کا ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے، لیکن آپ اگر جس طرح 2014 میں لوگوں کا گریبان پکڑ کے اور آپ کہتے تھے کہ یار گھسیٹ کے اس کو اتارو اور مجھے بیٹھاؤ، تو سر وہ والی چیز ممکن نہیں ہے۔ اور اب ایک چیز اور بھی آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب تیاری کر رہے ہیں اسی طریقہ کار کی جو 2014 میں انہوں نے کی پاشا صاحب کے ساتھ مل کر، میرا خیال ہے کہ شاید اب وہ جنرل ظہیر کے ساتھ سوری مل کر، پاشا صاحب کی بھی بڑی آشیرواد حاصل رہی ہے، پھر فیض حمید صاحب نے وہ کرسی سنبھالی، ان کی بھی بڑی آشیرواد رہی ہے عمران خان صاحب کو، جسے کہتے ہیں کہ تبکیاں دینے میں، تو وہ ساری چیزیں اب مجھے لگتا ہے کہ جو جنرل ندیم انجم صاحب ہے، مجھے تو وہ بالکل ایک الگ طرح کے آدمی لگتے ہیں، مطلب اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ہم کام دیکھ رہے ہیں، اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ ان چیزوں سے بالکل ہٹ کر ہے، وہ شاید بالکل ہی انٹرسٹڈ نہیں ہے ان چیزوں میں، مطلب ہاتھ ڈالنے کی اور یا اس طرح کی چیزیں کرنے کی۔ تو عمران خان صاحب یہ بھی سوچ رہے ہیں، اور ساتھ میں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یار میرا جو فاشزم والی آئیڈیالوجی ہے اس کو کسی طریقے سے میں پروموٹ کروں، لیکن بات بالکل کلیئر ہے کہ سچویشن اس حالت تک لے کے آ چکے ہیں کہ انارکی اور اس طرف وہ لے کے مزید جانا چاہتے ہیں، شاید یہاں سے بھی ہم جسے کہتے ہیں کہ ریٹرن کر سکتے ہیں، واپس جا سکتے ہیں، لیکن شاید وہ خوش نہیں ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ سارے لوگ آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہوں۔ ہم نے کچھ کیسز دیکھے بھی کہ اگر میں ان کی آئیڈیالوجی سے اتفاق نہیں کرتا، میں ایگری نہیں کرتا عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کے، تو وہ کہتے ہیں کہ یار ان کو مطلب جسے کہتے ہیں تپڑ مارو، گریبان پکڑو، کپڑے پاڑ دو، گالی دے دو، جو ہو سکتا ہے وہ کرو۔ تو یہ بڑا ایک خطرناک قسم کا رجحان ہے جو عمران خان صاحب اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں، کم نہیں کر رہے ہیں، وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یار اس کو جتنا بڑھاوا دیا جائے تو اتنا بہتر ہے۔ لیکن خیر اینی وے دیکھتے ہیں کہ جنرل صاحب جو ہیں وہ کتنا اس پریشر کو سسٹین کرتے ہیں۔ یقیناً ایک سولجر جو ہوتا ہے دماغی طور پہ اور جسمانی طور دونوں پہ بڑا مضبوط، کیونکہ ان کی ٹریننگز ہوتی ہیں اس طرح کی، یقیناً ہوتا ہے، لیکن انسان ہے ہماری طرح کے، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی کوئی فیلنگز نہیں ہوتی یا ان کے کوئی اور چیزیں جذبات نہیں ہوتے، سب کچھ ہوتا ہے۔ تو لیکن خیر ایز اے پروفیشنل پرسن آپ کو یہ ساری چیزیں میرے خیال میں ان کو پتہ ہوگا کہ ہم نے کیسے ہینڈل کرنی ہے اور پاکستان کو مزید انارکی اور سیول وار والی سچویشن سے کیسے بچانا ہے، یہ بہت ایک امپورٹنٹ سوال ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ یہ ایک نیوز اپڈیٹ تھی امپورٹنٹ، اس پہ اگر مزید کچھ چیزیں رہ گئی ہوگی تو کسی اور ویڈیو میں ہوپ فلی آپ کو نظر آئیں گی۔ آپ کو یہی کہوں گا کہ دیکھتے رہیے فخر یوسفزئی آفیشیل۔ تھینک یو فار واچنگ، ملتے ہیں کسی اور نیوز اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے۔